वालेकुम नाजरीन। जो लाहौर के इलाके इछरे में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। 3 बच्चों को गला काट के मौत के घाट उतार दिया गया। नन्हे बच्चे थे, बहुत ही खूबसूरत, और ये करने वाली कोई और नहीं थी बल्कि उनकी अपनी माँ थी। पहले शुबा हुआ, बाप को गिरफ़्तार किया गया और उसके चचा को गिरफ़्तार किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबिहा अली ख़ान, माहिर नफ्सियात। इनसे पूछेंगे कि क्या साइकोलॉजी थी कि एक माँ जो कि बच्चों को पैदा करती है और फिर ख़ुद ही उनको अपने हाथों से मार देती है, ऐसी क्या टेंशन थी, क्या स्ट्रेस था, क्या डिप्रेशन था? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे बताएं कि एक माँ अपने बच्चों को मार सकती है? देखिए, आज के दौर में जितनी भी स्टोरीज़ आप देख रहे हैं, उसमें बहुत हद तक जो औरतें हैं, उनमें ज़हनी अमराज़ का शिकार औरतें ज़्यादा हैं। और मैं हमेशा से ये कहती रही हूँ कि ज़हनी अमराज़ ज़्यादातर औरतों में होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मर्द और औरत दोनों ही ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका पता जो है वो बड़ी देर बाद चलता है। देखिए, जब भी हम किसी को अपने रवैये से तकलीफ़ देते हैं या कोई इज़ा देने वाली बातें करते हैं या उसके जो है वो इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाते हैं, तो एक वक़्त ऐसा आता है कि वो शख़्स जो है वो अपने आप से या किसी अपने बहुत प्यारे से बदला लेने पर आ जाता है या उसकी जान लेने पर आ जाता है। इस तरह की बहुत स्वेर किस्म की मेंटल डिज़ीज़ या मेंटल डिसऑर्डर्स जिन्हें हम बीमारियाँ कहते हैं, वो हमारे इर्द-गिर्द ही हैं, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली हम उस पर काम नहीं करते। मैं हमेशा मेंटल हेल्थ की बात करती हूँ कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए जाएँ, और मैंने हमेशा इस पर जो है वो आवाज़ बुलंद की है, इसीलिए कि घरों तक बात जो है वो मेंटल हेल्थ पहुंचेगी तब। आपके घरों के अंदर ही ऐसे नफ्सियाती मसाइल हैं कि जिन पर कभी बात ही नहीं हुई। ये औरत जिसने अपने बच्चों को कत्ल किया, मुख्तलिफ क्यास आराइयाँ और बातें इसके बारे में की जा रही हैं, हर बंदा अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है और हर बंदा ये कह रहा है कि माँ को क्योंकि बाप ताने देता था और जो है उसका शौहर ये कहता था कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, ये बच्चे हमारे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गई थी कि उसने अपने आप को या अपने बच्चों को कत्ल करने के हवाले से जो है वो प्लान कर लिया। मेरा सवाल है आपसे जी। कि जो बच्चों का बाप था, हम्म। वो उसको ताने देता था कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, किसी और के हैं। जी। यानी कि वो अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाता था तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात हैं। जी। फिर ये बात भी सामने आई है कि वो बीवी को नाजायज़ ताल्लुकात बनाने के लिए भी कहता था जी। बाहर के मर्दों से। जी। तो अगर वो खुद बीवी को जो है वो इस तरह का यानी कि दलाल बना हुआ था, और जो है वो जिसे कहते हैं कि हमारे माशरे में, मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि ऐसे बहुत से इलाके हैं, बैकवर्ड गाँव, जहाँ पे लोग अपनी बेटी और बहन को बेच देते हैं जी। चंद पैसों के लिए, और फिर वो जिस्म फरोशी करवाते हैं, और माँ को, बाप को और बहन भाइयों को पता होता है। तो इस तरह अगर इसके शोहर को भी पता था कि वो इसके जिस्म फरोशी करवा के पैसे खा रहा था, तो फिर जाहिर सी बात है, एक तरफ जो है वो उसको इस्तेमाल भी कर रहा है और दूसरा उसको मेंटली टॉर्चर भी कर रहे हैं। देखिए, गुर्बत ना बहुत कुछ करवा देती है। गुर्बत आपके खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जिसके घर में गुर्बत के डेरे होते हैं ना, वहाँ पर नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बहुत कुछ हो जाता है। बड़ी-बड़ी हमारी जो है वो ऐसी जो है वो बच्चियाँ जिनकी बहुत बड़ी स्टोरीज़ हैं, ऐसी जो है वो ख़वातीन जिनकी बहुत बड़ी स्टोरीज़ हैं। और हमारे ये सिर्फ़ ये बैकवर्ड एरियाज़ में ऐसा नहीं होता, बल्कि ये लाहौर शहर की बात है कि एक माँ ने जो है वो अपने बच्चों को कत्ल कर दिया। लेकिन इसके पीछे के मुहर्रिकात कोई नहीं देख रहा कि उनकी पिछली लाइफ़ कैसी थी। ज़िंदगी कैसा गुज़ार रहे थे, क्या बहुत पैसा था उनके पास? इचरे के एक छोटे से घर में जहाँ पर आप जो है वो देख भी रहे हैं कि वो बता रहे हैं, उससे ये ज़ाहिर होता है। और जिस घर में जिन बच्चों का कत्ल हुआ है, जिन बच्चों को जो है मौत के घाट उतारा गया उनकी माँ की तरफ से, ये भी बताया जा रहा है कि पहले वो उस माँ ने जो है वो उनको नशावर अद्वियात दी, उनको जो है वो बेहोश किया और उसके बाद उनको जो है वो कत्ल किया। मैं ये समझती हूँ कि जो भी शौहर या जो भी बीवी गलत कार्यों में मुलव्विस है या गलत कार्य करने पे दूसरे को जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, आपका ये काम नहीं है कि आप उस जो है वो साँप के साथ बंधे रहें। आप उससे जो है वो अलग हो जाएँ। आप अपना एक अलग रास्ता जो है वो बनाएँ, एक अलग दुनिया बनाएँ। ज़रूरी थोड़ी है, देखिए इस्लाम ने आपको जो है वो इजाज़त दी है कि अलग हो अच्छा, सकते हैं, यहाँ पे मुझे लेकिन किसी की ऐसा जान लेने की लगता इजाज़त है, नहीं दी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इस क्राइम स्टोरी में कि बाप तो पागल था ही था। बाप तो जो है वो साइको, या उसको मेंटली इल कह सकते हैं, था ही था, लेकिन उसकी बीवी भी मेंटली इल हो चुकी थी कि अगर वो उसके ऊपर जो है वो ज़हनी दबाव या मेंटल प्रेशर डालता था, उससे ऐसी अज़ा देने वाली बातें करता था, तो फिर उसने अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल दिया। तो फिर ऐसा ही होता है। जो उसकी बीवी है वो भी, इसका मतलब है, ज़हनी तौर पे ठीक नहीं। देखें, एक औरत जो है ना, जब उसका शौहर उसको ये कह दे कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं है या ये बच्चे मेरे नहीं है, तो ये आपको पता है कितना बड़ा मेंटली टॉर्चर है।
یہ کتنے بڑا جو ہے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ایک عورت کے لیے جس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس مرد کے لیے قربان کیا ہو، جو اس کے گھر میں بیٹھی ہو، اس کے نام پر بیٹھی ہو. دیکھیں اگر عورت بدکاری کر رہی ہے یا آپ کو عورت پہ بدکاری کا خدشہ ہے تو آپ اس عورت کو چھوڑ دیں. آپ کو مرد پہ بدکاری کا خدشہ ہے یا عورت آپ نے مرد کو بدکاری کرتے ہوئے پکڑ لیا تو اس کو چھوڑ دینے کا ہے، اس کو قتل کر دینے کا یا اس میں مینٹل ڈس آرڈر میں جا کے جو ہے وہ کسی اور کی جان لینے کی بات تو کہیں پر کی نہیں گئی ہے. نہ اسلام کہتا ہے نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے. نفسیاتی طور پر دونوں ہی مینٹل ڈیزیز میں تھے کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ پیسے کی کمی تھی. عورت کو اور بھی بہت سارے مسائل جھیلنے پڑ رہے ہوں گے. مینٹل ڈس آرڈر اس حد تک بڑھ گیا تھا، ڈپریشن اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اسے صرف دیکھیں بہت ساری مینٹل ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان اپنی جان لیتا ہے یا اپنے بہت ایسے مظلوم کی جان لے لیتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ بچے مظلوم تھے، کچھ نہیں کر اور سکتے یہ تھے. بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کے کھانے کے لیے، دودھ کے لیے وہ اپنی بیوی کو زیادہ جو ہے وہ اکساتا ہو جسم فروشی کے لیے، جی بالکل جس سے وہ تنگ آ گئی کہ بالکل میں ان بچوں کے لیے جو ہے وہ میرے جو پیٹ ہے پالنے کے وہ لیے. زندگی پہ یا میرے جسم پہ جو ہے اذیت ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں اگر تو یہ سٹوری بالکل حقیقت پہ مبنی ہے کہ عورت نے جو بیان دیا وہ سچ ہے. دیکھیں ہم ابھی تک اس میں جو ہے وہ کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ عورت کا جو بیان تھا وہ واقعی اس نے سچ بیان دے دیا ہے اور مرد کی طرف سے واقعی اس کو اس حوالے سے پریشرائز کیا جاتا تھا، یا مرد جو تھا وہ واقعی جو ہے وہ ان بچوں کا. اگر تو یہ معاملہ ہے تو پھر یہ ماں اور باپ دونوں بچوں کے قاتل ہیں، کیونکہ باپ جو ہے وہ ماں کو اکساتا تھا، اسے ذہنی مریضہ بنایا. جب ذہنی مریضہ بن گئی تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، وہ کسی کی جان لے بھی سکتی تھی اور کسی کی کو اپنی جان دے بھی سکتی تھی. اور اگر یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، کسی اور طرف جو ہے وہ جا رہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کسی اور کے بیوی کہنے نے پر یہ کیا. قصوروار ٹھہرایا بچوں کو ہاں بچوں کہ کو. ان کے کھانے کے لیے، ان کے دودھ کے لیے مجھے جو ہے بیچا جاتا ہے، جی بالکل. تو تو اس نے اپنا غصہ بچوں پہ نکال دیا. بچوں پہ نکال دیا. دیکھیں اچھا یہ مجھے سٹوری نا مجھے ابھی بھی اس سٹوری میں کوئی نا بیچ میں جرک نظر آ رہا ہے. مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اس سٹوری کے پیچھے نا کوئی اور بڑی سٹوری ہے، کوئی ایک اور محرک ہے جس کو جو ہے وہ مس کیا جا رہا ہے اور بہت جلد وہ بھی سامنے آ جائے گا. اچھا ایک خراب سیب یا ایک خراب پھل سارے پھل کو خراب کر دیتا ہے صحیح بات ہے. اگر اس کو علیحدہ نہ کیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندی گندا کر کر دیتی ہے. دیتی ہے. بالکل ایسے ہی اچھا مجھے جو سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں یا پوری دنیا میں ہے. مینٹل ڈیزیز یا مینٹل النس یا سٹریس اینڈ ڈپریشن پھیل رہا ہے. اگر آپ کا ہسبینڈ سائیکو ہے یا بیوی سائیکو ہے تو اگر اس کے ساتھ زیادہ دیر رہیں گے نیگیٹو انرجی کے ساتھ تو اس فیملی میں جڑے ہوئے سارے لوگ کیا بیمار نہیں ہو جائیں گے؟ اچھا دیکھیں سائیکو از ناٹ ٹرم فار کہ یہ بندہ جو ہے وہ سائیکو ہے تو یہ پاگل ہے. سائیکو از اونلی اے ورڈ، اٹس مین سائیکو از نفسیاتی، اور ہم سب نفسیاتی ہیں. ہمارے نفسیات کے مطابق ہم چلتے ہیں، نفسیاتی طور پر ہم عمل کرتے ہیں، نفسیاتی طور پر ہماری نفسیاتی صحت جو ہمیں اجازت دیتی ہے ہم اس طریقے سے پریٹینڈ کرتے ہیں. نفسیاتی یا سائیکو کسی کو کہہ دینا پاگل نہیں ہوتا. پاگل پاگل ہوتا ہے، اور سائیکو کا مطلب جو ہے وہ ایک ٹرم ہے، یہ ایک لفظ ہے کہ یہ نفسیاتی ہے. پاگل کو تو ہم کہہ سکتے ہیں ہی از ان انساؤنڈ مائنڈ ہاں یا مینٹلی ال. مینٹلی دیکھیں جب آپ کی مینٹل آپ کسی ڈس آرڈر میں ہوتے ہیں یا مینٹل النس میں ہوتے ہیں یہ ڈفرینٹ ٹائپ ہے، اس کو آپ سائیکو نہیں کہیں گے. یعنی کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پورے اگر آپ معاشرے سمجھتے میں ہیں جی ہر بندہ کہیں نہ کہیں جو ہے سائیکو ہے. جی نفسیاتی ہے. دیکھیں نفسیات جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ جڑی ہر ہوئی ہے، کسی کی نفسیاتی طور نفسیات پہ ہر کسی کی نفسیات ڈفرینٹ ہے. الگ ہے. بالکل سوچ یعنی دو لوگوں کا جب لڑائی ہوتی ہے وہ ہاں. کہتا ہے کہ وہ سائیکو ہے، وہ کہتا ہے وہ سائیکو ہے. نہیں، اس سے کوئی ایک دوسرے کو آپ پاگل قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ کے اندر کوئی ایسی ڈیزیز نہ ہو نفسیاتی طور پہ جس کو کوئی ایکسپرٹ، کوئی ماہر نفسیات جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کو پرسکرپشن نہ کر دے، اس کو پرسکرائب نہ کر دے کہ جی یہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ اس مینٹل النس میں جو ہے وہ یہ بندہ ہے، اور تب تک آپ ایک دوسرے کو نفسیاتی نہیں کہہ سکتے. اچھا لیکن غصہ اور ایکسٹریم لیول کا غصہ یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ نفسیاتی طور پر آپ کمزور ہیں، ویک ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ بریک ہے. آپ ایکسٹریم لیول کا جب غصہ کر رہے ہیں تو آپ نارمل انسان نہیں ہیں، آپ میں اب نارملٹی کی جو ہے وہ پوائنٹس پائے جاتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں کہ اگر ایک بندے کا عمل جو ہے وہ نارمل بندے سے ڈیفرنٹ ہے، اس کی سوچ، اس کی بات، یا وہ نارمل بندوں والی بات نہیں کر رہا، تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی مینٹل النس یا پاگل پن کا شکار ہے. ادروائز سائیکو آپ اسے کہتے رہیں گے تو سائیکو از اونلی اے ورڈ. اچھا مجھے لگتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ذہنی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے. ہر بندہ کوئی پیسے کمانے کے لیے کسی حد تک بھی چلا جاتا ہے، دو نمبری کرتا ہے،
لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی لیڈرشپ کے لیے، راجنیتی کے لیے لوگوں کا خون بہا دیتا ہے، جی کوئی جو ہے وہ کسی کو لڑکی کا نشہ ہے، کسی کو پیسے کا نشہ ہے، کسی کو جو ہے وہ پارٹی کا نشہ ہے، کسی کو کسی چیز کا نشہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں مینٹلی ill ہے. جب بھی آپ اپنے نارمل بیہیویئر سے ہٹ کے ایکسٹریم بیہیویئر کی طرف آتے ہیں، اس کو ہم ایب نارملٹی کہتے ہیں. سائیکالوجی ٹرم میں اس کو جو ہے وہ مینٹل ڈیزیز یا مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کس حد تک نفسیاتی طور پر اس کی صحت جو ہے وہ خراب ہے. نفسیاتی وہ آلریڈی ہے، کیونکہ وہ نفسیات کا جو ہے وہ کر رہا ہے، اور ہم نفسیات دان ہے، ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ نفسیات دان ہے، وہ اس کی نفسیات کو پڑھ کر یہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ بندہ نارمل ہے یا اب نارمل ہے. قتل کرنے والا بندہ قتل ایسے ہی نہیں کرتا. قتل کرنے کے پیچھے ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے، دن رات کی سوچ ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، سٹریس ہوتا ہے. ایکسٹریم لیول کے ڈپریشن پہ جس وقت انسان پہنچتا ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، تب جا کے وہ کسی کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے. یہ پلاننگ پہلے سے چل رہی ہوتی ہے. یعنی کہ جرم کرنے والا انسان بچپن سے مجرم نہیں ہوتا، نہیں اس کو حالات نے مجرم بنا دیا جی ہوتا ہے. بالکل بالکل، حالات مجرم بناتے ہیں. کوئی بھی پیدائشی مجرم نہیں ہوتا، کوئی بھی پیدائشی دہشت گرد نہیں ہوتا، کوئی بھی پیدائشی خراب آدمی نہیں ہوتا، کوئی بھی پیدائشی طور پر جو ہے وہ بدتمیز آدمی نہیں ہوتا. کیا کوئی رویے بچپن بناتے میں، ہیں. جوانی میں ہاں وہ اس کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی ہوتی ہیں کہ ہاں، وہ بہت اچھا تھا لوگوں کے ساتھ، لیکن ریٹرن میں اس کو وہ چیز نہیں ملی؟ یہ پاسٹ ٹراماز کہلاتے ہیں. ہم اس کو جو ہے وہ پاسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر کہتے ہیں. یہ پاسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر جو ہوتا ہے، اس میں پاسٹ ٹراماز ہوتے ہیں آپ کے بچپن سے لے کے آپ کی جوانی تک کے وہ تمام واقعات جو آپ کے ساتھ سرزد ہوئے، آپ کے ساتھ گزرے، اور جن پر آپ نے جو ہے وہ برداشت کیا، جن کو آپ نے اپنے اندر ہی رکھا، وہ تکلیف آپ کے اندر ہی رہی. آپ اس چیز کا بدلہ جو ہے وہ لوگوں سے لینا شروع کرتے ہیں. جو چیزوں سے آپ گزرے ہوتے ہیں بچپن سے اب تک وہی کسی چیز بیہیویئر لوگوں سے، کے ساتھ وہ کرنا. لوگوں کے ساتھ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے، آپ ایک انسیکیور آدمی ہیں، تو ایک انسیکیور آدمی کسی کی جان لے بھی سکتا ہے، کسی کی اپنی جان دے بھی سکتا ہے. اچھا، اگر یہ جو پاسٹ ٹراما والے لوگ ہیں، یہ جو پاسٹ میموری والے لوگ ہیں، اگر یہ اپنی پرانی یادیں بھلا دیں تو یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بھلانا اتنا آسان نہیں ہے. کسی کے اندر سے بھی لیکن کوئی ایک اچھی چیزیں، مضبوط جی ذہن بالکل، والا بھلا سکتا ہے؟ ہاں مضبوط ذہن والا جو ہے وہ بھلا سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے یعنی کہ اپنی آگے کی لائف میں فوکس کرتا ہے نا، جی بالکل بلا موو سکتا آن ہے. کرتا ہے. لیکن کسی ایکسپرٹ کے بغیر شاید یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی کو جو ہے وہ پاسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر سے گزر رہا ہے، تو اس کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں اس جو ہے وہ ٹرامیٹک ڈس آرڈر سے گزر رہا ہوں. یہ ٹراما جو میرے ساتھ چل رہا ہے، اس کا ایک انسان کو اندازہ نہیں ہوتا. وہ اپنے اسی ٹراما کو لے کر جو ہے وہ مایوس کن سچویشن میں ہوتا ہے، اور وہ یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا کا ایک آخری وکٹم ہوں جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اور دنیا میں شاید جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ہوا ہی نہیں، اور کسی اور نے اس فیس کو جو ہے وہ فیس کیا ہی نہیں. جس کی وجہ سے وہ اس نہج پر آ جاتا ہے کہ وہ کوئی ڈیسیجن لے لیتا ہے، اور وہ ڈیسیجن ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف اچھا، ہوتا ہے. یہ جو لوگ قتل کرتے ہیں جی کہ شوہر نے بیوی کو مار دیا، بیوی نے شوہر کو مار دیا، ماں نے بچوں کو مار دیا، باپ نے بچوں کو مار دیا، جی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پکڑے نہیں جائیں گے؟ یہ تو پکڑے جاتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر. اچھا دیکھیں، جب آپ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، یا جب آپ کسی بہت بڑے ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کو نتائج کا علم نہیں ہوتا. آپ اس وقت جو ہے وہ کسی نتائج کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوتے. آپ صرف اپنے مقصد کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس چیز سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے. آپ کو اس کے جیسے ایک زلزلہ آتا ہے، سب کچھ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور آفٹر شارٹس بھی ہوتے ہیں. اسی طرح مینٹل ڈیزیز اور مینٹل ڈس آرڈرس کے بھی آفٹر شارٹس ہوتے ہیں، لیکن اس کا علم جو ہے وہ ایک مریض کو نہیں ہوتا، ایک ایسے شخص کو نہیں ہوتا جو یہ سب پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. قتل جو ہے وہ قتل کرتا ہی تب ہے جب وہ ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے، اور اسے ایکسٹریم لیول پہ جا کے اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، اور اس نے آگے جو ہے وہ پریٹینڈ کیا کرنا ہے. دیکھیں، قاتل جو ہوتا ہے نا، اس کے مختلف محرکات ہوتے ہیں. کوئی کسی سے بدلہ لینے کے لیے قتل کرتا ہے، کوئی کسی کے جو ہے وہ کسی سے تنگ آیا ہوتا ہے تو قتل کرتا ہے، کوئی کسی کے جو ہے وہ مطلب اس کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر اب رہا ہوتا یعنی ہے. کہ اس ماں نے 3 بچوں کو مارا اس لیے کہ وہ اپنے شوہر سے بدلہ لینا چاہتی تھی، ایگزیکٹلی اس نے، کو اذیت پہنچانا چاہتی تھی. ہاں وہ یہی سمجھتی تھی کہ شاید یہ بچے بیچ میں سے نکل جائیں گے تو میرے لیے جو ہے وہ یہ روز روز کے جو تانے ہیں یا یہ درد جو میں سہ رہی ہوں یہ ختم ہو جائے گا. یہ اگر آپ اس عورت سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو یہی جواب دے گی، کیونکہ اس طرح کے مریض جو ہیں وہ اسی قسم کے جواب کیونکہ طلب ہوتے الزام ہیں. اس پہ ان بچوں کا ہی لگتا تھا کہ جی یہ بچے جی، میرے نہیں ہیں، یہ کسی اور وہ کے اس ہیں. نے کہا کہ پھر یہ بچے اگر تمہارے ہیں ہی نہیں، اور یہ بچے جو ہیں وہ اگر تم سے ہیں ہی نہیں، تو پھر ان بچوں کا ہونا ہی نہیں بنتا. تو اس طرح کے جو تکلیف دینے والے، ایذا دینے والے جملے ہیں نا، یہ جو ہم ایک دوسرے کو ٹونٹ کرتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں، یہ کبھی کبھی ریونج کا باعث بن جاتی ہیں. یہ ریونج نہیں ہونا چاہیے. جس بندے کو آپ 4 بندوں کے سامنے ذلیل کریں گے نا،
اور اگر آپ اپنی بیوی یا شوہر کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جو ہے وہ کاش مجھے جو ہے وہ یہ علم ہوتا کہ تو ایسا بندہ یا ایسی بندی ہے تو میں یہ کام ہی نہ کرتا، یہ ریونج آپ دوسرے بندے میں ریونج جو ہے وہ سرنج کے ذریعے بھر رہے ہیں، یہ اس میں جو ہے وہ سلو آپ کو پوائزن ہے یہ. سلو پوائزن ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ آپ کے ساتھ بالکل صحیح چل رہا ہوگا، لیکن وہ ایک ٹائم پر آ کر جو ہے وہ آپ سے ایسا بدلہ لے گا کہ آپ کو نہ آگے پانی ملے گا نہ پیچھے پانی ملے گا، یا تو وہ قتل کرنے پہ آ جائے گا یا پھر وہ آپ کو چھوڑنے پہ آ جائے گا۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس میں جو ہے وہ انسان کا یہ جو ایک پاسٹ ٹرومیٹک ڈس آرڈر ہے یہ بھی چل رہا ہوتا ہے، اور یہ تو ٹراما یہ جو بچپن روز سے بھی روز کی ہوتے ہیں۔ کھچ ہے، ان سے بہتر یہ نہیں ہے کہ علیحدگی ہو جائے؟ ہاں بالکل ضروری ہے، دیکھیں اگر آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، اگر ایک بندہ آپ کو تانے دے رہا ہے، ہر وقت آپ مینٹل ڈپریشن میں ہیں، مینٹل ٹارچر نظر نہیں آتا، مینٹل ٹارچر جو بندہ برداشت کر رہا ہوتا ہے وہ ریونج پہ اتر آتا ہے، وہ اسے آپ قاتل بھی خود بناتے ہیں، اسے آپ غلط کام کرنے پہ مجبور بھی خود کرتے ہیں، آپ ہی ذمہ دار ہوتے ہیں اپنی باتوں اور اپنے رویے سے اس بندے کو جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچانے کا، اور آپ ہی جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے تو الگ ہو جائیں، لیکن اس طرح قتل و غارت کرنا، اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا یا میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا یہ نہیں بنتا، یہ معاشرہ اس طرف بہت بری طرف جا رہا ہے اور یہ بہت برائی پھیل رہی ہے معاشرے میں، اس کو روکنا ہوگا۔